हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पादरी जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो। और मेरी ये दुआ है कि खुदा का फजल, उसका रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप खुदा के इरफान में, उसकी कुदरत में, उसकी हजूरी में बढ़ते चले जाएं। और खुदा जो करम करने वाला नहायत रहीम खुदा है, उसका जलाल, उसकी निगाह, उसके हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर बड़े रहें। अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुक़द्दस जो अपने अंदर जिंदगी को, कुदरत को और हर तरह तरह की बरकत को समेटे हुए है, तो आए देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस से क्या फरमाती है। ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 145 है, 145वां ज़बूर, और उसकी 18वीं आयत में से मैं चंद आयत को पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में से इस तरह से मरकूम है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुरादें पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीर हलाक कर डालेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज बहनों और भाइयों, जैसे कि मैंने बाइबल मुक़द्दस में से जो खुदा के मुंह का कलाम है, जिसके बारे में लिखा है कि ना ही तू मेरे कलाम से दाहिने हाथ मुड़ना और ना ही बाएं हाथ मुड़ना, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब सरफराज होगा। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तब हम जब वो करते हैं जो खुदा का कलाम फरमाता है, तो खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा की कुदरत, खुदा की निगाह उन जिंदगियों पर, उन घरानों पर हमेशा जारी रहती है जो खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करते हैं। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और बाइबल में ये लिखा है कि खुदावंद जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है यानी उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। इस रूह जमीन के ऊपर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दुआ करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रस्तों में, राहों में और गंदी जगहों पर बैठकर जो हैं, सड़कों पर, ऐसी ऐसी जगहों पर जो पीर फकीर हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लोग बैठ जाते हैं, और ऐसे गरीब और पस्त हाली में फंसे हुए लोग हैं जिनके पास लोग बैठ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद इनकी दुआ के सबब से हमारे हालात बदल जाएं, शायद इनकी दुआ के सबब से जो है वो हमारे घराने के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली आ जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीज बहनों और भाइयों, तब्दीली और बहाली जो है वो खुदा के कलाम के सबब से है। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि खुदा जो है उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। जैसे कि मैंने बारहा ये कहा कि खुदा के कलाम में ये मरकूम है, उसने कहा ना तुम मेरे कलाम से दाहिने हाथ मुड़ना और ना ही बाएं हाथ। अब हम ये देखते हैं कि इस दुनिया के ऊपर रहते हुए, इस दुनिया में हम रहते हुए कि हमारा चाल चलन किस तरह है। बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है, पस दानाओं की मानिंद चलो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, दिन बुरे हैं। खुदा ये हमें, हमारी तरबियत करता है, खुदा हमें ये सिखाता है कि इस रूह ज़मीन पर रहते हुए हमें दानाओं की मानिंद चलने की ज़रूरत है। और खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। ये बाइबल मुक़द्दस का कलाम है, खुदा के मुंह की आवाज़ है, और खुदा ये कह रहा है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। फर्क आ गया यहां पर, खुदावंद उन सब के करीब है जो दुआ करते हैं, यानी उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस रूए जमीन पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दुआ करने वाले हैं, लेकिन हर एक की दुआ के ऊपर जो है वो नजरअंदाज नहीं होती, मकबूल नहीं होती। हर एक की दुआ जो है वो खुदा के हुजूर में नहीं पहुंचती। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर जो है वो सरफराजी पाता है। इसलिए दुआ करने वाले को रास्तबाज होना, दुआ करने वाले को खुदा का बंदा होना, दुआ करने वाले को खुदा के साथ उसका ताल्लुक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। बतेरे लोग हैं
جو صرف ان رسومات کو پورا کرتے ہیں کہ وہ سنڈے کے سنڈے جا کر خدا کی ہیکل میں بیٹھتے ہیں، اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر خدا کی حضوری ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں پر خدا کی پریز اینڈ ورشپ ہوتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی بات ہے اور ہمیں یہ سب کرنا بھی چاہیے، لیکن خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے سچائی سے دعا کرتے۔ بارہا ہم خدا کی حضوری میں ہونے کے باوجود، ہم اس جگہ پر ہونے کے باوجود جہاں پر خدا کی پرستش اور خدا کی ستائش ہو رہی ہوتی ہے، ہم وہاں نہیں ہوتے۔ ہمارے سوچ، ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ اس جدید دور کے اندر جبکہ بہت زیادہ مصروفیات ہے، جبکہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے اور ہمارے ذہن جو ہیں وہ بٹے رہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس یہ فرما رہی ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، سچے ہو جائیں، سچے بن جائیں اور سچائی سے خداوند کو قبول کر لیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک نوکر جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں نکل سکتا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اگر تعلق ہے، خدا کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہے، کوئی ناتا ہے، تو ہم سچائی سے خدا کے حضور میں دعا کرنے والے۔ یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، دعا 3 لفظوں سے بن کر یہ بنا ہے، 3 لفظوں سے مل کر یہ لفظ جو ہے بنا ہے، دال، عین اور الف۔ اور آپ دیکھتے ہیں لفظ چھوٹا ہے، لیکن اس لفظ کو اپنی زندگی میں رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے عجیب کام جلالی ہوتے ہیں۔ لفظ چھوٹا ہے پر کام بڑے بڑے کرتا ہے، حالات بدل دیتا ہے، واقعات بدل دیتا ہے، زندگیوں کو بدل دیتا ہے، گھرانوں کو بدل دیتا ہے، ماضی بدل دیتا ہے، ہر ایک چیز، اٹھنا بیٹھنا سوچنا سمجھنا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ قدرت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ جب یہ کلام آپ کی زندگی میں ہوگا، دعا کرنے والے کا خدا کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، دعا کرنے والے کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور خدا اس کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ حق میں ایسے لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ خدا سے ڈرنا، خدا کے خوف میں زندگی کو بسر کرنا، یہ بہت لازم ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں، وہ دکھوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے اور ابلیس سے، لیکن اگر آپ راست باز ہیں، دعا کرنے والے ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ یو آر مین آف گاڈ، آپ خدا کے بندے ہیں، آپ خدا کے بندے ہیں، اور بندے کا مطلب ہے بندہ ہوا، اور اس کے ساتھ بندہ رہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ بندے رہیں، تاکہ اس کا فضل، اس کا رحم جو ہے وہ آپ کی زندگیوں پر ہمیشہ جاری رہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا۔ اب جو ڈرے گا وہ اس کی فریاد سنے گا، اور بائبل مقدس یہ فرما رہی ہے، کہہ رہی جو اس سے ڈرے گا وہ ان کی فریاد کیا کرے گا؟ سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جو خدا سے محبت کرتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر بہت سارے ڈیز منائے جاتے ہیں، پیرنٹس ڈے، ٹھیک ہے، ٹیچر ڈے، فادر ڈے، کل بھی ایک دن گزرا، ٹھیک ہے، ویلنٹائن ڈے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارا روپیہ پیسہ جو ہے پھولوں پر، تحفوں پر، تحائف پر ختم کیا اور خرچ کیا، اور ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلایا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیا کبھی ہم نے خدا کے حضور میں اس بات کا اسے احساس دلایا ہے کہ اے میرے خداوند، جو تو نے میری خاطر اپنی جان کا دکھ اٹھایا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے خداوند میں تیری ججکار کرتا ہوں، اے خداوند میرا دل تیرے بغیر بے تاب ہے، میں تیری حضوری میں اے باپ تیری مدح سرائی کرتا ہوں، میں تیرے قدموں کو چومتا ہوں، تو نے میرے لیے عجیب اور جلالی کام کیے، او میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ضرورت ہے کہ میں اور آپ جس طرح اپنے عزیز و قارب سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا سے، اس کے کلام سے اور اس کے فرمان سے محبت کریں۔ یہ نہایت ضروری ہے، اور ہر وہ شخص جو دعا کرتا ہے، ہر وہ شخص، ہر وہ گھرانہ، ہر وہ قوم، ہر وہ امت
جو دعا کرتی ہے وہ خدا سے پیار کرتی ہے، وہ خدا کی قدرت کو، خدا کی حضوری کو، خدا کے کرم کو اور خدا کے رحم کو جانتی ہے۔ دعا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، دعا کرنے والا کبھی فکر مند نہیں ہوتا، دعا کرنے والے کے اوپر خدا کا فضل ہے، دعا کرنے والے کے اوپر خدا کی نگاہ ہے، دعا کرنے والے کے اوپر خدا کی حضوری ہے۔ ہالیلویا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ آپ کے اوپر ہمیشہ جاری رہے، تو لازم ہے کہ آپ خدا کے حضور میں اپنا وقت گزاریں، خدا کی جے جے کار کریں، خدا کی پرستش کریں، خدا کی ستائش کریں، خدا کی مدح سرائی کریں اور اپنے خدا بادشاہ کو ہمیشہ تھامے رہیں۔ دعا عزیز بہنوں اور بھائیوں ایک ایسا عمل ہے جو حالات بدل دیتی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، سوچنا سمجھنا، بولنا چالنا بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی گھرانے سے مشکلاتیں، بیماریاں، نافرمانیاں جاتی رہیں، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایسی جگہ مقرر کریں جہاں پر آپ اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو گہرا کر رہے ہیں۔ جب خدا آپ کے گھرانے میں ہوگا، جب خدا آپ کی قدرت زندگی میں ہوگا، تو اس کی قدرت جو ہے وہ عجیب اور جلالی کام کرے گی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ بڑے سے بڑے طوفانوں کو، بڑے سے بڑی مشکلات کو جو ہے زندگیوں سے، گھرانوں سے اور قوموں سے، قبیلوں سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم دعا کرنے والے بنیں، تاکہ ہمارے گھرانوں پر، ہمارے بزنس پر اور ہمارے ہر ایک چیز پر خدا کا فضل ہو۔ آپ جانتے ہیں دانیل کی کتاب کو اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، دانیل کی کتاب کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر سے۔ دانیل جو ہے یہ خدا کا بندہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بندے کا مطلب ہے بندہ ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کی کوئی بات اس کے اندر نہ ہو، خدا کی کوئی خوبی اس کے اندر دکھائی دیتی نہ ہو، خدا کا کوئی بھی کام اس کی زندگی سے ظاہر نہ ہوتا ہو، تو سمجھے ایسا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں خدا دکھائی دینا لازمی چاہیے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس جو ہے وہ فرماتی ہے، دانیل کی کتاب 6 باب اور اس کی نام یہاں سے پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، پس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل کو معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے، تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ بائبل مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ جانتے ہیں دانیل کی اس سچائی سے آپ واقف ہیں۔ دانیل جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے دکھ ہو سکھ ہو، ہم کبھی بھی خدا سے جدا نہ ہوں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب تمام ان لوگوں نے جو دانیل کے ساتھ تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ دانیل جو ہے وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوتا جا رہا ہے، اس کی راست بازی کے سبب سے، اس کی سچائی کے سبب سے، اس کے اچھے کاموں کے سبب سے وہ بادشاہ کی نظر کے اندر مقبول ہے، تو ارد گرد کے لوگوں نے سوچا کہ ہم کیا ایسا کام کریں کہ جس سے جو ہے ہم دانیل کو جو ہے وہ جو اس کے کام سے، اس کے عہدے سے ہٹا سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم اسے بادشاہ کی نظر میں جو ہے وہ اس کو خراب پیش کر سکیں۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیونکہ وہ راست باز شخص تھا، وہ خدا کے حکموں کو مانتا تھا، وہ خوف خدا بندی میں چلنے والا شخص تھا، تو تمام لوگوں نے مل کر یہ کیا کہ ایک نوشتہ، ایک ایسا حکم جاری کیا، ایک ایسا قانون بنایا، اور انہوں نے جا کر بادشاہ کے حضور میں کہا کہ بادشاہ 30 روز تک کوئی بھی شخص تیرے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت کرے تو وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا۔ مادی فارسی قانون تھا، بادشاہ نے سگنیچر کر دیے، سائن کر دیے، اور بادشاہ نے اس نوشتہ کے اوپر دستخط کر دیے، اور لکھا ہے کہ جب یہ دانیل کو معلوم ہوا کہ اس بات کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں کہ اب اگر کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا یا کسی اور کا نام لے گا تو وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں
جو یہ جان لیتے ہیں کہ دکھ ہمارے پاس ہیں، ہر ایک چیز ہمارے پاس ہے، لیکن وہ خدا کے حضور میں جھکے رہتے ہیں۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اگر میں دعا کروں گا میں پھنس جاؤں گا۔ اس کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اگر میں دعا کروں گا، میں کسی اور معبود کا نام لوں گا تو مجھے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایسا نہیں لکھا کہ جب اسے پتہ لگا کہ نوشتہ کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں، یہ کسی تھانے میں چلا گیا یا کسی کے پاس ہیلپ لینے کے لیے چلا گیا یا کسی یو سی میں یا کسی دوسری جگہ پر چلا گیا، کسی کونسل میں چلا گیا کہ میری ہیلپ کریں۔ نہیں، یہ اس نے اسی کام کو کنٹینیو رکھا، کیونکہ یہ جانتا تھا آسمان اور زمین کا قادر مطلق خدا میرے ساتھ ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ دعا کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی فکر مند نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی وہ تھکتا نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ خدا اس کا زور بنا رہتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میری اور آپ کی قوت جو ہے، میری اور آپ کی طاقت جو ہے، وہ خداوند خدا کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں کہ باپ نے مجھے سکھایا، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ۔ در حقیقت زندگی کا منبع یہ خدا کا کلام ہے۔ جو قومیں، جو زندگیاں، جو گھرانے خدا کے کلام کے مطابق عمل کرتی ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب دانیل کو پتہ لگ گیا کہ نوشتہ کے اوپر سگنیچر ہو گئے ہیں، سائن ہو گئے ہیں، بادشاہ نے سگنیچر کر دیے ہیں، 30 روز تک کوئی کسی اور معبود کا نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ اپنے گھر میں آیا۔ جیسے کہ میں نے یہاں پر پڑھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ جو ہے وہ یروشلم کی طرف کھلا تھا، اور وہ حسب معمول دن میں 3 مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور میں دعا کرتا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ اور اس کا اسے معلوم تھا کہ اس سے آگے جو اب میرے ساتھ ہونے والا ہے، دانیل اس بات کو بخوبی جانتا تھا، اور وہی ہوا کہ اسے اس بات کی سزا ملی، اس بات کی سزا دی گئی، اور بادشاہ کے حضور میں یہ خبر پہنچائی گئی کہ اے بادشاہ، اے مالک، اے خداوند، تیرا حکم توڑ دیا گیا ہے۔ تو نے اس بات پر سگنیچر کیے تھے، تو نے اس نوشتہ کے اوپر اپنی مہر کی تھی کہ کوئی اور معبود کو اگر کوئی اس کا نام لے گا، کسی اور معبود کی عبادت کرے گا تو وہ شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا۔ اور دانیل نے ایسا ہی کیا ہے۔ یہ خدا کا بندہ تھا، یہ اپنے خدا کو جانتا ہے۔ جو خدا کو جانتا ہے، خدا کبھی اسے چھوڑتا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے، اگرچہ ہم نے خدا کو جان تو لیا، لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی پرستش نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے غیر فانی خدا کو کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بدل ڈالا۔ ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم ستائش کرتے ہیں، جس کی ہم مدح سرائی کرتے ہیں، جس کے ہم نام کی مالا جپتے ہیں، وہ بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ بنے رہیں، ہمارے ہاتھ اٹھے رہیں، ہمارے گھٹنے اس کے حضور میں جھکے رہیں، ہمارا سر اس کی بارگاہوں میں ہمیشہ جھکے، اور اس خدا سے ہم ہمیشہ ہی قوت پاتے رہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، لکھا ہے کہ جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی، کیونکہ مادی فارسی قانون تھا کہ اب جو ہو گیا ہے، جو لکھ دیا گیا ہے، وہ اب پورا ہوگا، اب دانیل کو بلایا گیا تاکہ اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے۔ اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا اس چیپٹر کو، کہ بائبل مقدس وہاں پہ فرماتی ہے کہ جب بادشاہ نے دارا بادشاہ نے جب دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالوں، لیکن مجبور تھا۔ اور جب اس نے شیروں کی ماند میں اسے ڈلا دیا، اور لکھا ہے کہ صبح سویرے دارا بادشاہ ماند کے اوپر آیا، اور ایک دردناک آواز کے ساتھ اس کے اندر ایک غم تھا۔ وہ یہ سوچ میں آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ دانیل جو ہے وہ مر چکا ہو، شیر اسے کھا گئے ہوں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شیر جو ہیں وہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے شیر جو ہیں وہ بھوکے ہیں، انہیں خوراک کی ضرورت ہے، دانیل زندہ نہیں ہوگا۔ لیکن لکھا کہ اس نے دردناک آواز سے پکارا، اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا تجھے بچانے میں قادر ہوا؟ عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ شادمانی جو دانیل کے اندر تھی،
وہ تسلی جو راست بازوں کے اندر ہوتی ہے، وہ تسلی جو دعا کرنے والوں کے اندر ہوتی ہے، اس نے اندر سے اسے پکارا اور اس سے کہا اے بادشاہ جیتا رہے، اے بادشاہ جیتا رہے، میرا خدا جو قادر مطلق ہے اس نے مجھے اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ ہے وہ شخص جن کے اندر خدا کا اطمینان ہے، خدا کی تسلی ہے، اور یہ ان کے اندر ہے جو خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب دانیل کو ماند میں اتارا گیا تو شیروں نے دیکھا جو شخص اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اس کا نام قادر مطلق خدا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، خدا دعا کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا اپنے بیٹے کے لہو کے سبب سے عجیب اور جلالی کام کرتا ہے، وہ ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ اور لکھا کہ جب شیروں نے دانیل کو دیکھا تو دانیل کے ساتھ خدا موجود تھا، شیروں کو خدا دکھائی دے رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم بھی شیر ہیں، سامنے بھی یہودا کا ببر کھڑا ہے، تو اس کے سامنے انہوں نے اپنے سر جھکا دیے اور خدا نے ان سے کلام کیا، میں جانتا ہوں تم بھوکے ہو، تم نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، پر آج بھی تم نے روزہ رکھنا ہے، آج بھی تم نے کچھ نہیں کھانا، ذرا صبر کرو، تمہیں خوراک ملے گی، ضرور تمہیں ہم خوراک دیں گے، ضرور ہم تمہیں کھانے کے لیے روٹی مہیا کریں گے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب دارا بادشاہ نے دانیل کو پکارا کہ وہ تو زندہ ہے، وہ تو اندر زندہ موجود ہے، آوازیں دے رہا ہے، تو اس نے لکھا ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس نے جلدی سے بندوں کو بھیج کر دانیل کو باہر نکالا اور ان تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ زندہ خدا کا بندہ ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، اور تم نے جو ہے غلط کام کیا ہے۔ ان تمام لوگوں کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ ابھی نیچے پہنچے ہی نہیں تھے کہ ہوا میں شیروں نے ان کو پھاڑ کھایا۔ ہر وہ مشکل، ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ تکلیف، ہر وہ تنگی جو راست بازوں کے خلاف ہے، خدا انہیں اپنی قدرت کے سبب سے مٹا ڈالے گا، خدا انہیں ختم کر دے گا۔ اس لیے آپ کا تعلق خدا کے ساتھ پرفیکٹ ہونا ضروری ہے، آپ کا تعلق دعا کے اندر خدا کے ساتھ سچا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ سچے ہیں، آپ سچے خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، آپ کا دعا میں خدا کے ساتھ ریلیشن ہے، تعلق ہے، تو خداوند کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میری یہ دعا ہے کہ آپ دعا کرنے والے بن جائیں، خدا کی قربت میں رہنے والے بن جائیں، خدا کے حضور میں جھکنے والے بن جائیں، اور گھٹنے ٹیک کر اس کی جے جے کار اور اس کی پرستش کرنے والے بن جائیں، تاکہ خدا کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر جاری رہے۔ خداوند آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور آپ خدا کے خوف میں ہمیشہ زندگی کو بسر کرتے رہیں، اور اس کا آسمان جو اچھا خزانہ ہے وہ ہمیشہ آپ پر کھلا رہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا تو جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اے خداوند جتنے بھی لوگ اے خداوند تیرے منہ کی باتوں کو سن رہے ہیں، اے خداوند دیکھ رہے ہیں، خداوند تیری قدرت ان کی زندگی میں سے گزرے، اور اے خدا ہر طرح کی الجھنیں، ہر طرح کی مشکلیں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے روگ، ہر طرح کے اے خداوند خدا ابلیس کے شریر کے برے منصوبے ان کی زندگی سے اے خداوند خدا جاتے رہیں، اور اے خداوند ہر طرح کے بندھن ٹوٹ جائیں، ہر طرح کے جوے ٹوٹ جائیں، مایوسیاں جاتی رہیں، تیرا کرم ہو جائے، تیرا رحم ہو جائے، تیرا فضل ہو جائے یسوع کے نام سے اے خداوند خدا، اور اپنے لوگوں کو دعا کرنے کا فضل بخش دے، یہ تیرے حضور میں بیٹھ کر تیری جے جے کار کرنے والے ہوں اس جدید دور کے اندر، جبکہ نفسا نفسی ہے خداوند خدا، ہر انسان، ہر زندگی، ہر گھرانہ بیزی شو کرتا ہے، ہم بیزی ہیں، لیکن اے خداوند یہ سارا وقت تیرا ہے خدا، تو نے بنایا، اپنے لوگوں کو وقت دے تاکہ تیرے ساتھ وقت گزارنے والے ہوں۔ اے خداوند میری یہ دعا ہے، تیرا فضل، تیرا رحم ان کی زندگیوں پر ہمیشہ جاری رہے، اور انہیں برکت پر برکت دے، یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ آپ تمام کو خداوند برکت دے، اور خدا کا فضل، خدا کا رحم ہمیشہ آپ کی زندگی پر جاری رہے، اور دیکھتے رہیں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن۔ میں خدا کے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کا ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور کلام سنانے کا موقع دیا، تاکہ اس قدرت بھرے کلام کے وسیلہ سے آپ تمام برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔